आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हमने रखे हुए हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात यकजा करते हैं और फिर अपने अहद के एक मुमताज़ जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में आपके सवालात पेश करते हैं, उनसे हासिल करते हैं रहनुमाई अपने लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, उन सवालात को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब, एक जाना माना नाम मुफ्ती साहब का। पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, बल्कि पढ़ रहे हैं, आप LLM कर रहे हैं लंदन से। ऐसे उलमा हर दौर में दरकार रहे हैं हमारे दीन को। अहमद अफनान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुम्तहिना और आयत नंबर 8। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल सरफराज गुल साहब का है। सवाल उनका यह है कि मुफ्ती साहब, मैंने एक गाड़ी फ़रोख्त की जो पेट्रोल औसत से ज़्यादा पीती थी और ख़रीदार को ये नहीं बताया, यानी खामी नहीं बताई, क्या ये सौदा दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। आमीन। देखें, ये जो कारोबार का दीन है, इसकी कम इल्मी या इसकी नावाकफ़ियत हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा है। और ये दीन असल में इबादात के दीन से ज़्यादा लिखा हुआ है हमारी फ़िक़ह की किताबों में। जो कारोबार, ख़रीदो फ़रोख्त, जॉब, जो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। नंबर 3, इसकी इम्प्लिकेशन या इसमें गलती करना भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अगर मेरी नमाज में कोई गलती होगी वो अल्लाह का हक़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मशीयत से खुद माफ़ फरमा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बंदों का हक़ मारा है तो वो इतना ख़तरनाक है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून ये अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह उस बंदे को कहेंगे और मुझे अपनी नेकी उसको देनी पड़ेगी, उसके गुनाह अपने सर लेने पड़ेंगे। ये खतरा है फाइनेंशियल मामलात में किसी के साथ धोखा करना या ज़्यादती करना।
اچھا اب آ جائیں اس سرٹن کیس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ جب کسی کو کچھ چیز دیکھیں تو اس کا عیب بتا دیں, اور اگر آپ نے عیب نہیں بتایا اور بعد میں عیب نکل آیا تو اس آدمی کو شرعی لحاظ سے یہ حق ہے کہ وہ آپ کو واپس کر سکے, اور اس کو ہماری فقہ میں کہتے ہیں خیار عیب. یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں, خیار عیب. کہ آپ کو میں نے چیز دی, آپ کو ڈیفیکٹ نکل آیا, ڈیفیکٹ میرے پاس کا تھا, چاہے 10 دن بعد نکلا, تو آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز سامنے ہے, جیسے ہے کو دیکھ لو, اور میں کسی عیب کا بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں, وہ دیکھ لے, تو یہ بھی صحیح ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب عیب ظاہری طور پہ دیکھا جا سکتا ہو. جو عیب ایسا ہو, جو خامی یا ڈیفیکٹ ایسا ہو کہ وہ گہرائی کے بغیر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا, یا گاڑی کا اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک وہ سرٹن مائلز نہیں چلائے گا, وہ مجھے بتانا ضروری ہے. اور اگر نہیں میں نے بتایا تو میں نے خیانت کی. اب سوال یہ ہے کہ یہ میرا انہوں نے بیچا, وہ کمائی حلال ہوئی کہ نہیں, کام تو غلط کیا, ناجائز کام کیا. تو نمبر 1 اللہ سبحانہ توبہ کریں. نمبر 2 کرنا یہ چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے بھائی دیکھو میں نے عیب نہیں بتایا تھا, وہ عیب تو نہیں نکل رہا, تو اگر نکل رہا ہے یا وہ آدمی دعویٰ لے کے آ جائے تو یا تو اس کی قیمت کم کرنی چاہیے یا واپس لینا چاہیے. اچھا یہ جو طریقہ ہے, ہاں یہ آپ کی جائز نہیں ہے. میرے ساتھ ابھی کیس ہوا پچھلے 2 ہفتے پہلے, میں نے ایک موبائل بیچا, تو موبائل کی دکان کی قیمت لگوائی, اس نے کہا فون 1.5 لاکھ کا ہے. تو میں نے کہا اس میں ایک ڈیفیکٹ ہے. میں نے کہا یہ EU میں نہیں چلے گا, کوئی ایسا مسئلہ تھا, یورپین یونین میں نہیں چلے گا, EU میں یا UK میں, یہ پاکستان میں چلے گا. اس نے کہا 20,000 کم ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نہ بتاتا تو زیادہ یہ تھا کہ اس نے آگے بیچنا, کسی آگے بیچنا تھا, پاکستان سے باہر نکلنا نہیں تھا. لیکن چونکہ ایسا ایپ تھا جو ایسے پتہ نہیں لگ سکتا تھا, میرے ذمہ تھا بتانا, چاہے 20,000 کم ہو گئے, کہ میں اللہ کے آگے سرخر ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ وہی بات جو جس کا ہم رونا روتے ہیں کہ اسلام کی جو فائنینشیل معاملات کا جو دین ہے اور سوشل دین ہے وہ مغرب نے سارا لے لیا, یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے. وہاں پر عیب نہ بھی نکلے آپ واپس کریں, لوگ لیتے ہیں. جاپان میں 2 سال بعد عیب نکلا ہے نا, 2 سال بعد آپ واپس کریں چیز لے لیتے ہیں. UK میں تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا, میرے ساتھ بھی, یورپ میں ہم جا کے واپس کرتے ہیں کتنے مہینوں بعد, وہ کہتے ہیں جی ڈیفیکٹ نکلا تھا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ڈیفیکٹ والی چیز کا انیق صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سٹورز میں الگ خانہ بنا ہوتا ہے, اور وہ ڈیفیکٹ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا دیکھ کے. انہوں نے کہا نہیں, ایک جگہ مائنر سا سلائی کا ہے, ہم نے قیمت آدھی کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈا ذبح, مرغی ذبح کر کے انڈے سارے نکال لیں گے سونے کے, اور آج ہم اگلے آدمی کو چونا لگا دیں گے اور میرے 1000 کا فائدہ ہو جائے گا. 1000 کا فائدہ ہو جائے گا, آپ گاہک کھو دیں گے, آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے. دنیا میں سب سے بڑی قیمت جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, کریڈیبلٹی کی ہے. اور آپ کبھی بھی کاروبار میں 2 نمبری کر کے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے ترقی نہیں کر سکتی. آپ ایک دن گاہک کو, ایک دن آپ نے بات یہ کہتی نا کہ جناب, میں نے کسی کو کہتی نا بھائی یہ عیب ہے, وہ تو آنکھیں بند کر کے میرے سے چیز خریدے گا نا, کہ یار اس آدمی نے وہ بات بتائی جو مجھے پتہ نہیں لگ سکتی. میرے ساتھ کیا ہوا, بہت سی دکانوں میں ایک گیا تو قیمت جو بھی تھی طے کر کے, اب مثلا وہ چیز تھی 10,000 کی, تو میں نے کہا نہیں, میں نے طے کر کے 8,000 کی کرا لی. جب سودا ہو گیا میں نے 8,500 دے دیے. اس نے کہا سر یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ سنت ہے کہ خریدنے والا بیچنے والے کا خیال کرے, اور بیچنے والا خریدنے والے کا. حدیث میں ہے باع سمحن واشترى سمحن, اور حدیث میں رحم اللہ عبدن, اللہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جب وہ سودا کرے تو دوسرے خیال کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ اتنی بڑی بات. اچھا اب میں اس دکان میں 1-2 دفعہ بعد میں گیا, تو انیس صاحب وہ مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا. 500 روپے, کیونکہ اخلاقیات انسان کو بناتی ہیں کہ اس نے اتنا خیال کیا کہ بھائی اس نے اپنی طرف سے مجھے دیا, میرا خیال کرتے ہیں. جی ہاں, اور وہ جو آپ نے بات فرمائی کریڈیبلٹی, یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ساکھ آدمی کی خراب نہ ہو, نہ بندے کی خراب ہو, نہ اس کے کاروبار کی خراب ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو نکتہ نکل کر آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ اس سے بات فرمائیں کہ یہ تمام کام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا دین کیوں کروا رہا ہے, یہ کام کیوں تعلیم کر رہا ہے کہ دیکھو الخلق عیال اللہ, تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں, تو انسان کا استحصال نہ کرے, ایک دوسرے کے کام آئے. جو آپ نے مثال دی مغرب کی, ہم مغرب پر بہت تبرہ بھیجتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں, لیکن سبحان اللہ, جھوٹ نظر نہیں آتا, ملاوٹ نظر نہیں آتی. یہ ہمارے کام ہے نا, بلکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. ہمارا اثاثہ ہم سے چھن گیا, کہیں اور پہنچ گیا. انفرادی بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب, کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے,
मलेशिया में, इंडोनेशिया में, समाट्रा में, इन जज़ायर में जो मुसलमान तुज्जार गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही काम किया। वहाँ कोई तलवार नहीं चली, कोई जिहाद नहीं हुआ, तुज्जार गए और उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं, देखो इसमें ये खामी है, ये ऐब है। ये तुम लोग कौन लोग हो भाई? तुम लोग कौन लोग हो? हमारे यहाँ का माहौल तो कुछ और है, तुम तो किसी और तरह के लोग हो। और अगर किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए इत्तेफाक से, गलती से, तो उसे आवाज़ दी कि देखो भाई तुम ये ज़्यादा पैसे दे के जा रहे हो, ये तुम्हारे पैसे ये हैं, उसे बुलाकर उसके पैसे दिए। ये है मोमिनाना अखलाकियात। इरशाद फरमाइए कि इसका जो मकसद है वो क्या है? देखिए, दो तीन मकासद हैं। पहली बात तो जो आपने इशारा फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है मखलूक की खिदमत के लिए जी। और अल्लाह को बाज़ मरतबा जो डायरेक्ट इबादत है जी, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि बंदा वो वक्त मखलूक की खिदमत में सर्फ करे। सुभान और अल्लाह। मखलूक चाहे मुसलमान, चाहे गैर मुस्लिम, चाहे जानवर। जी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं एक सल्लल्लाहु अलैहि महीना मस्जिद नबवी में इतकाफ़ करूँ, इससे ज़्यादा महबूब मुझे ये बात है कि किसी इंसान की खिदमत के लिए जाऊँ। अल्लाहु अकबर। तो एक तो ये कि सर्विस एटीट्यूड की भी, मुसलमान जो तिजारत करता है वो सिर्फ नफ़ा कमाने के लिए नहीं करता, उसकी नीयत मखलूक की खिदमत करना भी होती है कि मैं लोगों को अच्छी प्रोडक्ट दूँ। अब देखिए ना, वही तिजारत है, कॉन्सेप्ट बदल गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा होगा फिर भी मुझे ही, सुभान अल्लाह। जी हाँ, लेकिन नीयत मेरी ये है कि मैं अल्लाह की मखलूक और लोगों को फ़ायदा दूं ताकि उनको अच्छी प्रोडक्ट, सही चीज़ मिले, उनको तकलीफ़ ना हो। दूसरा मखलक ये है कि अल्लाह ताला ने दीन को भेजा है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, दुनिया पे गालिब आए। दुनिया पे वो कौम गालिब आ ही नहीं सकती जिसके अखलाक और मामलात ख़राब हों। सुभान ये अल्लाह, पहली इकाई है सुभान कि हम अल्लाह। समझते हैं हम दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर लेंगे। जब तक आप दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के अखलाक के बराबर अपना अखलाक नहीं करते, जो नबवी अखलाक है, अल्लाहु आप अकबर। भूल जाएं कि आप कुछ कर सकेंगे। तो अखलाक में भी और मालियात में, क्योंकि असल में ना इंसान के दीन का पता लगता है मामलात में। नमाज भी लंबी पढ़ेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, दाढ़ी भी रखेगा, जब आप मामला करेंगे फिर पता लगेगा अंदर का ईमान कितना है। ठीक, फिर अब चोरी कर रहा है, धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वल्लाह इस ज़माने का सबसे बड़ा वलीउल्लाह है। चाहे वो लंबी तहज्जुद नहीं पड़ता, जो कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है, माल अपने पूरी नहीं कर रहा, चाहे उसका कुर्ता नहीं, चाहे कुछ नहीं, ये वलीउल्लाह है। क्योंकि इतना मुश्किल माहौल बना दिया गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है? इसमें आज है ना, बुरा भला कहने का फ़ायदा नहीं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में या हमारे माशरों में ऐसा नहीं, सारे ऐसे ठीक, बहुत सारे अच्छे, हम आपके साथ, मेरे साथ बहुत दफ़ा वाक़यात हुए, लोगों ने हमें पैसे लौटाए, जी, लोगों जी। ने हमारा बड़ा अच्छा मामला किया। इस अच्छाई को हमें प्रमोट करना है कि देखो भाई ऐसे काम करें, बुराई को दबाना है। तो हम ये बात अकीदे से भी समझ लें, लोगों को भी प्रमोट करें कि भाई आप मालियात के मुसलमान बन जाओ। इबादत के मुसलमान बहुत हैं, मालियात के मुसलमान थोड़े। ठीक है, मालियात के मुसलमान बन जाओ, मामला सीधे कर लो, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत भी नवाजेगा और आपका ये रवैया रेप्लिकेट होकर इस्लाम की आला सही तर्जुमानी दुनिया तक जाएगी। सुभान अल्लाह उस पूरे का अजर आपको देगा। सुभान अब उसकी ज़रा सीखना है, क्योंकि मालियात का दिन हमारे यहाँ फेमिलियर नहीं है, तो वो ज़रा ऐसे किसी मुफ्ती से ताल्लुक़ हो जो बिज़नेस फाइनेंस को समझता है। बिज़नेस फाइनेंस भी समझते हैं, मुफ्ती भी अच्छा है। ऐसे उलमा के बयानात जो बिज़नेस फाइनेंस पे बात करते हैं, उनसे अपनी जॉब या अपना बिज़नेस पूछा कि हज़रत मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, फ़लाँ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, फ़लाँ स्टॉक्स ख़रीद रहा हूँ, फ़लाँ किस्म की मेरी मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ या मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो इसका हलाल मुतबादिल क्या है? मुफ्ती के ज़िम्मे है कि वो हलाल मुतबादिल बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्रिप्टो करेंसीज आ गई जनाब, क्या मुसलमान ये दुनिया की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इमर्जिंग, इसमें काम नहीं कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन लिमिट्स, और वो लिमिट्स हमें बचाने के लिए हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो बड़ी कंपनियों वाले हमारे लोग सुन रहे हैं, भाई आप नियत करें कि मेरी इंडस्ट्री, मेरी कंपनी में 100 आदमी काम करते हैं, 1000 आदमी, मैं अपनी पूरी कंपनी को शरिया कंप्लाइंट करूंगा। अल्लाह उसके मुझे, और हैं ऐसी कंपनियां पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला उनको दुनिया में, अल्लाह ने उन कंपनियों को उरूज दिया है और वो शरिया कंप्लाइंट है कि भाई सारे नमाजी बन जाएंगे, मेरी पूरी कंपनी के मुलाजिमों में कोई झूठ नहीं बोलेगा, सारे अपना हक पूरा करेंगे, मुलाजिम के ज़िम्मे जो काम है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपका काम पूरा करेगा, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मुलाजिम की हक तलफी नहीं करेंगे, उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं लेंगे, जो तरीका है वो करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा माहौल, कम से कम पाकिस्तान, पूरे मुल्क को हम सही कर सकें ना कर सकें, हम अपने आप को सही कर लेंगे, इसी से मुल्क अच्छा होगा। तो मुल्क तो हमारा बड़ा प्यारा है, जिन्होंने बनाया बड़ा प्यारा मुल्क को हम गंदे, हम उसको साफ़ करना शुरू कर दें, आज से नियत कर लें तो अपनी कैपेसिटी में ही साफ़ होना शुरू हो जाएगा और अल्लाह हमें उसका अजर दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
لمبی لمبی نمازیں جیسا آپ نے فرمایا ضرور ادا ہونی چاہیے، لیکن مالی معاملات بھی عبادت کا حصہ بہت ہیں۔ بڑا حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے، بلکہ مالی معاملات کے اگر صحیح نہیں ہوں گے نماز بھی قبول نہیں ہوگی، حدیث میں اللہ اکبر، اللہ اگر اکبر، اللہ سب اکبر۔ اور بنیادی جو اس کا نقطہ ہے وہ یہ کہ آدمی کو فیض رساں ہونا چاہیے، میری ذات سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور کیا آپ نے اچھی بات فرمائی، اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلم ہونا کی کوئی شرط نہیں ہے، بس انسان ہے۔ اور آپ نے تو بہت آگے بڑھا دی بات کہ اگر وہ جانور ہے تو جانور کو بھی فائدہ پہنچے گا انسان کی ذات سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آدمی کو کلین رہنا چاہیے، تو ہلکا پھلکا رہتا ہے وہ دنیا میں، اور ہلکا پھلکا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشد خان صاحب کا سوال ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ شادی کی دعوت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا ایک باب ہے سوال کا، اور یہ سوال بڑا اچھا کیا، اللہ ان کو ارشد صاحب کو جزائے خیر دے، کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ جی جی دیکھیں اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے نا جی کہ ہم پوچھیں یہ سوال کہ جناب، اور یعنی اس کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سنت طریقہ ہے، ٹھیک، اور جو سنت طریقہ ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر الہدی، جو ہمارے امام صاحب ہر مسجد کے امام صاحب خطبے میں کہتے ہیں، جی، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد صلی ہمارے اللہ امام علیہ صاحب خطبے میں کہتے ہیں وہ شر الامور محدثاتها، اور سب سے برا طریقہ نئے نکالے گئے طریقے ہیں، وہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا طریقہ بدعت ہے، سنت سے جو طریقہ ہٹے گا بدعت ہو جائے گا۔ اچھا، اب شادی کے طریقوں میں معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت ساری جگہوں میں تو اچھا ہوتا ہے، اکثر جگہوں میں ہمارے یہاں شادی سنت سے ہم ہٹ گئے تو بدعت طریقے میں آ گئے۔ اب اس سنت طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم 9 شادیاں اسی لیے ہوئیں تاکہ امت کو پتہ لگے شادی کا دین کیا ہے، بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی تو اس میں کیا ہے کہ بھائی نکاح ہو گیا سادگی سے، نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے، ایک ولیمے کی دعوت ہے، وہ لڑکے والے کے ذمے ہے۔ ولیمے کی دعوت کیسے ہے؟ بھائی آپ امیر ہیں تو ذرا اچھی کر لیں، آپ غریب ہیں اپنے حساب سے، کوئی ملامت نہ کریں۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ولیمہ تھا وہ رسول اللہ نے بڑا ہی سادہ کیا، اور کیسا سادہ، وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی کے حصے میں آ گئی، اور خواب بھی دیکھا تھا کہ چاند گر رہا ہے جھولی میں حضرت صفیہ، تو اللہ کے نبی نے راستے میں رخصتی فرمائی بنو قریظہ کے محلے سے واپسی میں۔ اس میں سبق ہے کہ بھی رخصتی میں اتنی دیر بھی نہ کی جائے کہ مدینہ جا کے رخصتی کر لیں گے، ایک دن لگنا، راستے میں رخصتی ہو گئی، اور خیمہ لگایا گیا، اور آپ نے کہا ولیمے کا انتظام سے بھائی جس کے پاس جو ہے لے آؤ، سارے لے آئے، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بس تھوڑا سا روٹی جو کچھ تھا وہ رکھ دیا، اور سب نے مل کے کھا لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی جو کچھ ہے سب کھا لے مل کے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا باقی ولیمے آپ نے درمیانے کی، حضرت زینب بنت جحش، یہ اعلیٰ خاندان کی قریش کی خاتون تھی جن کا پہلے حضرت زید سے نکاح ہوا تھا قرآن میں، اور یہ وہ عورت ہیں جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن، ایک عورت دنیا میں جس کا نکاح زمین پہ ہوا ہی نہیں، آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، ان کا دنیا میں نکاح پڑا ہی نہیں گیا، اللہ نے کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی ولیمہ آپ نے گوشت کیا، حلوہ سرید کا اچھا کھانا کھلایا، تو بھئی جس کی جو حیثیت ہے اس حساب سے کرا دے۔ یہ جو ہم نے زیادہ دعوتیں شروع کر دی نا، 2 دعوتیں کر لیں آپ، حدیث میں یہ بھی آئے، ایک دن کی دعوت تو حق ہے ولیمہ، دوسرے دن چلو صحیح ہے، جائز ہے، تیسرے دن کی دعوت ریا ہے، حدیث میں ہے، اور آپ نے فرمایا ومن سمع سمع اللہ بہ، اللہ اکبر، جو دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو کھولے گا لوگوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دکھاوا ہو رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں بدنامی، اور ہم گناہ مول لے رہے ہیں۔ تو ہمارے جو مہندی، مائیاں، ریڈ ڈے، بلو ڈے، ابھی تو پتہ نہیں کون کون سے ڈے آگے نیچے، اور فلاں گانے کی دھن پہ ڈانس کرنا، اور پھر یہ کرنا، پھر مرد و عورت کا اختلاط کا دکھانا، تو یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسمیں یا انگریزوں کی رسمیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کو بڑی مصیبت بنا دیا، جی ہاں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بڑا آسان بنایا تھا۔ شادی آسان ہوتی ہے، بدکاری اور زنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر شادی آپ مشکل بنائیں گے، دیکھیں نا، اب ایک لڑکی والا باپ بیچارہ، اس کو ایک ایوریج بھی بیچارے کو کوئی 20-30 لاکھ روپے جمع کرنا ہے شادی کے لیے، غریب بھی ہے تو 10 لاکھ جمع کرنا ہے، وہ کہاں سے کرے گا بیچارہ؟ 30,000 کا تنخواہ یافتہ۔ امیر کی شادی ہو رہی ہے تو وہ تو کروڑوں لگ رہے ہیں اس کے، تو آپ نے برباد کر دی نا۔ تو یہ ہے کہ بھائی ایک دعوت ہو گئی، 2 دعوت ہو گئی، نکاح مسجد میں
آپ نے فرمایا مسجد میں نکاح کرو، اعلنوا نکاح، مسجد میں کرو، اور اس کے بعد کہ مختصر سی دعوت کرو، یہاں تک کہ بیہقی کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا شادی جتنی سادی ہوگی اتنی ہی برکت والی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسان تو آسان کرنا. اور بھئی ابھی ہم ایک ولیمے میں گیا ماشاءاللہ انہوں نے 2 بیٹوں کو اکٹھا ہی نپٹا دیا نا. ٹھیک ہے, اب اچھی بات ہے بھائی, بہت اچھی بات, جلدی کر دی. ان کے گیسٹ تو وہی تھے, دونوں کھلا دیا. جہاں تک ہم پریشانی کیا ہوتی ہے, ہمیں پریشانی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیں لوگوں کو آپ سونے میں تول دینا, لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے. تو اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان ہے, لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے. لوگوں کے خوش کرنے کے پیچھے نہ رہیں, آپ کام صحیح کریں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے. اور میرے خاندان کے ساتھ یہ ہوا الحمدللہ. ہم لوگ کی نا ٹرانسفارمیشن ہوئی 20-30 سال پہلے. اللہ دین کی طرف لایا ہمیں. ہماری والدہ محترمہ نے بڑا ہواؤں کا مقابلہ کیا, انہوں نے کہا نہیں بس صحیح کریں گے لوگ جو بھی کہیں. وقت آیا لوگ ہمارے ساتھ مل گئے اور ہماری طرح کرنے لگے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں, عالم سے پہلے آ کے کسی اللہ کہ جی میں اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا نکاح اور رشتہ کرنے لگا ہوں. میں نے 15 لیکچرز میں یہ بیان کیا ہے نکاح کا سنت. 15 بیان میرے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ پڑے مفتی احمد عفنان کے نام سے, کہ بھئی رشتہ کیسے ڈھونڈنا ہے وہاں سے لے کر اور بچوں کی تربیت تک پورا جو ہے کہ کیسے سنت کے مطابق کرنا. یہ پورا ایک باب ہے جس پر سینکڑوں حدیثیں ہیں ہمارے پاس کہ اللہ کے نبی میاں بیوی کے معاملات کے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ریا نہیں ہونا چاہیے. آپ ڈیکوریشن کریں, اچھا ہال کریں, لیکن ریا نظر نہ آئے. نمبر 2 اسراف نہ ہو کہ آپ نے 20 کھانے کر دیے, وہ اسراف ہو رہا ہے. نمبر 3 حد سے زیادہ دعوتیں نہ کریں, 2 کر لیں بس کر لیں, بہت زیادہ نہ کریں. نمبر 4 اللہ کو ناراض نہ کریں, میوزک لگایا ہوا آپ نے مکس گیدرنگ کی ہے, ایسے کام نہ کریں. باقی نکاح خوشی کا معاملہ, ہم خوشی سے منع نہیں کریں, خوشی کرنا ہے کچھ کریں اور دین کو مقدم رکھیں. تو یہ سنت طریقہ سیکھ کر یہ نکاح کا سنت طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ جو لڑکی والے نکاح کے دن کھانا کھلاتے ہیں, اس کی دین میں کوئی حیثیت ہے؟ اچھا یہ ہے کہ یہ سنت تو نہیں ہے, سنت نہیں ہے. لیکن میں نے پوچھا بڑے مفتیان کرام سے, انہوں نے کہا کہ بھی اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں ہمارے بہت سارے گیسٹ ہیں ان کو ہم لڑکے والوں کی دعوت میں نہیں بلا سکتے, تو ان کا جائز ہے ایک دعوت. ٹھیک ہے, لڑکی والے اپنے مہمانوں کے لیے دعوت کر لیں, ایک جائز ہے بس. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اب زیادہ اہمیت لڑکی والوں کی دعوت کی ہوتی ہے, ولیمے کو ایسی ڈرخاتے ہیں. حالانکہ اصل مین دعوت ولیمے کی ہے, لڑکی والوں کی دعوت مجبوری میں جائز ہے بس, ناجائز نہیں, سنت نہیں, ایک دعوت. ٹھیک ہے لیکن سنت نہیں ہے. اللہ اکبر. شادی کو سادہ رکھا جائے, جتنا زیادہ سادہ رکھا جائے گا اتنی ہی برکت ہوگی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. پچھلے مہینے ایک بمبئی میں ایک ہندو ہے, میں نام بھول گیا, بہت بڑا سرمایہ دار ہے, تو اس نے یہ طے کیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا 1 ڈش کی. اتنا بڑا ارب پتی آدمی, اور انہوں نے کوئی 100 شادیاں کرائیں اس کے بدلے, کہ 100 غریبوں کی شادیاں کراؤں گا. کتنا اچھا ٹرینڈ رکھا. وہ جو آپ نے کروڑوں اپنے پہ لگانے تھے وہ اگر اپنی شان کے مطابق کرتا تو کروڑوں لگاتا, وہ اس نے غریبوں کو. تو یہ اچھا یہ ٹرینڈ امیر لوگ رکھ سکتے ہیں, غریب بیچارہ اپنی سفید پوشی چھپاتا رہتا ہے. اسی طرح رسمیں لڑکے والے توڑ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہندوانہ رسمیں نہیں ہوئی ہیں. لڑکی والا بیچارہ ایک فریج بھی کم دے گا نا, اس کو ملامت پڑے گی. تو لڑکے والوں کے ذمے وہ سختی سے کہیں لڑکی والوں سے ہم نے کوئی بہت زیادہ گفٹ نہیں لینے, ہم نے رسومات نہیں کرنی, ہمیں آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں, ہم آپ کی بیٹی کو عزت سے رکھیں گے. ہم لڑکے والے سارا خرچہ ڈیکوریشن وغیرہ, اور ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سب گھر ہمارا گھر ہے. یہ کوئی غیرت کی بات ہے کہ گھر لڑکے کا ہے اور لڑکی والے فریج دے رہے ہیں, کمرہ بنا رہے ہیں, بیڈ دے رہے ہیں. یہ تو مرد کی غیرت اور ایک عقل کے بھی خلاف کی بات ہے. سبحان, کیا اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی والوں سے اپنی ممکنہ سسرال سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. تو کہاں گئی مردانگی؟ مفتی صاحب بہت ساری باتیں ذہن میں ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی جو نکات تھے وہ آپ نے بیان فرما دیے. دین شادی کی دعوتوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ یقیناً سادہ. ریاست علی خان کا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق کا میسج کیا, پھر اس کے پڑھنے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا, کیا طلاق ہو گئی؟ ہاں, اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے. میں مسئلہ بتانے کا طریقہ میں اصول بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ آ جائے. اصول یہ ہے کہ طلاق میں دوسرے کا سننا ضروری نہیں ہے, کہنا ضروری ہے. اگر کسی نے کہہ دیا طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو اب اس نے چونکہ کہہ دیا طلاق اس کا فعل ہے, تو طلاق ہو گئی. چاہے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا, بیوی نے نہیں بھی پڑھا تھا, اس کو پتہ ہے.
اب اس کے ذمے ہیں کہ بیوی کو بتائے کہ میں نے، اسی لیے ابغض الحلال طلاق کو کہا گیا ہے. سب سے حلال تو ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور اسی لیے یہ ہم سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے طلاق کا لفظ مذاق سے بھی منہ پہ لانے کی نہ سوچیں. تو جب بندہ غصے میں پاگل ہوتا ہے، ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے. نمبر 2 بے دینی، لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ کثرت سے طلاقیں دیتے ہیں. اور کثرت سے مطلب مجھے 16 سال ہو گئے دارالفتاء میں بیٹھتے ہوئے، سب سے زیادہ سوال کسی بھی آپ دارالفتاء سے پوچھیں، فتویٰ سینٹر سے طلاق کے آتے ہیں، اور میجورٹی مرد کرتے ہیں. اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک دن بعد، چند گھنٹے بعد ندامت ہوتی میں نے بڑی غلطی کر دی. تو بھائی غلطی کر دی تو آپ کو کرنا ہی تھا، آپ ایک دیتے، آپ نے 3 طلاق دے دی، اور آپ نے جو ہے نا طلاق کو کھیل بنا لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں ندامتی. تو یہ تو کانٹریکٹ ہے، آپ ایک کانٹریکٹ کو ختم کر رہے ہیں. کانٹریکٹ ساری دیکھیں نا، ایک میں آپ سے گاڑی بھی خریدوں تو سوچ سمجھ کے خریدتا ہوں، کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے آپ. تو ساری زندگی کا کانٹریکٹ ہے، اس پہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی کا انحصار ہے. آپ نے یوں کر کے ختم کر دیا جیسے مکھی اڑاتے ہیں. تو مطلب دین کی اہمیت نہیں، آپ کو مسئلہ پتہ نہیں تھا، آپ نے طلاق کو کھیل، جیسے آپ نے فرمایا، کھیل سمجھا ہوا تھا آپ نے. تو دین کھیل نہیں ہے، بلکہ دین کو کھیل بنانا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامت بتایا سورہ منافقین میں. کھیل سمجھا ہے آپ نے اس لفظ کو. یہ لفظ ہے، اس کی امپلیکیشن ہے، بہت بھاری لفظ ہے، اس کے احکامات ہیں. اور کیا آیت آئی وہاں کہ لا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا. اللہ اکبر، یہ میری آیات کو تم مذاق بنا رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس سلسلے میں آپ کی نصیحت کیا ہے کہ جب اس قسم کے معاملات آ جائیں، غصہ وغیرہ کچھ معاملات، یہاں تو میسج کیا گیا ہے، زبان سے جملے ادا ہو جاتے ہیں، تو کیا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں کرتا کہ بیوی کی جو خوبیاں ہیں ان پر نگاہ ڈالو؟ اصل میں صاحب، جو ماہر طبیب ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ بیماری کے روٹ کاز کی طرف جاتا ہے. جی ہاں. اور جو چلو قسم کا طبیب ہوتا ہے نا، وہ اوپر دیکھے گا پھوڑا ہے کریم لگا دو. ہم لوگ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، پھوڑا ہے کریم لگا دو. اس سے یہ جو طلاق ہے، دس از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ، دس اے بگ آئس برگ ڈاؤن دیئر. یہ ایسے نہیں ہو گئی. اس میں میاں اور بیوی دونوں کے ایٹیٹیوڈز دین سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، فطرت اور عقل سے ہٹے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوتا ہے. بہت اچھی اور مجھے فون آتے رہتے ہیں. اس دن بیوی کا فون آیا کہ یہ بات ہوئی تو شوہر نے طلاق دے دی. میں کہا یہ بات نہیں ہوئی. اس سے میں نے روٹین پوچھا، روٹین دونوں کے الٹے تھے. تو وہ سارا کچھ جمع ہوتا ہے، آخر میں بہانہ ایک لفظ بن جاتا ہے. اب یہ جو میں نے ایک بات عرض کی، نمبر 1، دین کی اہمیت نہ شوہر کو نہ بیوی کو. جب دین کی اہمیت نہیں ہے تو دین کے لفظ طلاق اور نکاح کا ان کو پتہ ہی نہیں. کتنا بڑا لفظ ہے. نکاح کر کے میں نے 100 ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں. میاں نے بھی، بیوی نے بھی وہ ذمہ داریاں پوچھی. اچھا کو نہیں پتا. اور کس کو گواہ بنا کے لیے؟ اللہ کو گواہ بنا، اللہ کو گواہ بنا کے لیے ذمہ داریاں. بلکہ حدیث میں خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استحللتم فروجہن بامانت اللہ. شوہروں کو کہا تم نے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی امانت کہہ کر اس کو حلال کیا ہے. خیال کرنا کیا کر رہے ہو، اتنا بڑا کام. پھر نمبر 2، جو دیکھیں نا، نکاح چلے گا سنت کے ایٹیٹیوڈز پر، سنت مزاج پر. اگر آپ نے سنت مزاج نہیں لیا ہوا، ٹھنڈا، معاف کرنا، صبر کرنا، جیسے آپ نے فرمایا تسامح کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا، گناہ اور ان کی خامیوں پہ صرف نظر کرنا، یہ سوچنا کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرا شوہر بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا، میری بیوی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی، دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، جنت پرفیکٹ ہوگی. ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں، پیار محبت سے ایک بات کہیں. جھگڑا ہو جائے ڈائیلاگ کریں آپس میں پیار سے. بہت زیادہ مسئلہ ہو، 1-2 سمجھدار لوگوں کو ڈالیں، پورے معاشرے کو نہ بتائیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت ہیں. قرآن نے کیا لفظ بولا، لباس، عجیب لفظ ہے. ایک دوسرے کی عزت ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس لفظ میں اتنی باتیں. عزت ہو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو، عیب چھپاؤ، ایک دوسرے کے لیے زینت بنو، ایک دوسرے کی مجمع میں تعریف کرو. سبحان اللہ. اس کو سمجھو یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کو، مرد کو سمجھو یہ پرووائڈر ہے، اس کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے. سارا دن خون پسینے کر کے لوگوں کی باتیں سن کر پیسہ لے کے آتا ہے. آسان تو نہیں ہے. یہ میری چھت ہے، میرا یہ رویہ دوسروں کا جب تک نہ ہو، اور غصے کو برداشت کرنا، سنت پہ چلنا، تو یہ جب تک رویے نہیں بنے ہوں گے تو طلاقیں کثرت سے ہوں گی. اور پاکستان میں اس وقت جو فگر ہے، صرف لاہور میں ایک سال کا فگر دے رہا تھا، 8000 کیس خلا کے آئے تھے پچھلے سال 2018 میں. خلا کے، طلاقیں تو الگ ہو رہی ہیں اور رجسٹر نہیں ہو رہی. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کا مسئلہ ہمارے دین سے دوری ہے. ایک دفعہ اردن کے ایک بڑے عالم مجھے ملے پرائیویٹ میں.
تو وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے، جو فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا میاں بیوی کا. اچھا یہ ہمارے یہاں ہی نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے. کیونکہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، کسی سمجھدار عالم یا سمجھدار آدمی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے دونوں، اس کو بیٹھے اور بھائی. خاندان کا ہی کوئی بڑا بزرگ بیٹھے یہ ہوتا اور تھا ہمارے یہاں سمجھا پہلے. دے. پھر ایک طریقہ اور ہمارا دین آپ کی اجازت سے، ایک فرد سمجھدار آدمی بیوی کے خاندان سے اور ایک سمجھدار آدمی شوہر کے خاندان سے آئے، دونوں بیٹھ کے بات کریں اور یہ معاملات ختم ہو جائیں. قرآن میں یہی بات، قرآن وَإِنْ کریم. خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، سورہ نساء. جی تو یہ تھی. تو اچھا تو میں واقعہ سنا تھا ان سے میں نے کہا کہ جی آج کل اردن جارڈن کی کیا، یہ بات ہے 10 سال پہلے کی، جارڈن کی کیا پوزیشن ہے کاؤنسلنگ میں آپ کرتے ہیں میاں بیوی کے. انہوں نے کہا طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. میں نے کہا وجہ کا ایک وجہ بتاؤں، وجہ تو 100 ہے. کہتے دین کی کمی. دین کی کمی، کیونکہ دین سمجھاتا ہے اس رشتے کو کیسے آپ کو برقرار رکھنا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لو لیول ہوتا ہے، مطلب ایموشنل، میں جب بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہوں نا، خیال کرتا ہوں، تو میرا پانی بھر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں لو بینک فل ہو جاتا ہے. وہ جب میرے ساتھ محبت کر رہی ہے، میرا خیال کر رہی ہے، تو وہ لو بینک بھر رہی ہے. اب اگر میں کبھی اس پہ غصہ کروں گا تو تھوڑا سا یہ لو بینک کم ہو جائے گا تو چلے گا. لیکن اگر میں نے محبت دی نہیں ہے اس کو، اس کا خیال کیا ہی نہیں ہے، اور میں غصہ ہی کیے جا رہا ہوں، تو یہ گلاس خالی ہے، تو یہ ٹوٹ جائے گا جا کے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی پٹ یور ایموشنل لو بینک فل. ایک دوسرے کو اتنی محبتیں دو کہ کبھی آپ کو ڈرا کرنے کی ضرورت ہو نا، سبحان اللہ، تو کچھ ہو وہاں پر، محبت ہو آپ کی. دین کا علم شوہر کے پاس بھی ہو اور بیوی کے پاس بھی ہو. یہ عام شوہر نہیں ہے، یہ عام بیوی نہیں ہے، یہ امتی شوہر ہے اور یہ امتی بیوی ہے. یہ بھی وہ دین ہے جو ہم نے پچھلے سوال میں بات کی، جو فائنینشیل دین میں بڑی کمی ہے اس وقت. جو یہ فیملی لائف کا دین ہے ہمارے یہاں، اس میں بڑی کمی ہے. ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہت زیادہ کمی. اور خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور جھگڑے ہیں آپس میں. اور جو ایک اچھے خاندان سے جو نسل نکلتی ہے، ایک اعلیٰ پاکستانی، اعلیٰ مسلمان، وہ نہیں نکل رہا. سبحان اللہ. جب میاں اللہ، بیوی کا جھگڑا ہے اور دین پہ نہیں چلے تو کہاں نکلے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آپ نے بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ وہ جو یہ جو لڑائی جھگڑا گھر میں ہو رہا ہے تو اولاد دیکھ رہی ہے. تو جو بیٹی ہے وہ مستقبل کی ماں ہے، جو بیٹا ہے وہ مستقبل کا باپ ہے. اگر وہ اچھے ماحول میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میری ماں کس طرح اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، میرا باپ کس طرح اپنی بیوی کا یعنی میری ماں کا خیال رکھتا ہے، تو یہ مستقبل کا باپ ہے بیٹا، مستقبل کی ماں ہے بیٹی. تو پھر ایک نیا گھر جب آباد ہوگا تو یہ تمام تر جو اصول سیکھ رہے ہیں بچے، یہ اولاد سیکھ رہی ہے. تو دین کو نسلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک اور سوال اسی قسم کا ہے، ذرا قریب ہے. نائلہ صاحبہ کا سوال ہے کہ میرے گھر میں 2 دیور، ساس اور سسر ہیں، نیز ہفتے میں 2-3 دن ننیں بھی آ جاتی ہیں. ان سب کا کھانا پکانا اور دیگر کام، یہاں تک کہ بچے بھی میں سنبھالتی ہوں اور سخت تھک جاتی ہوں. شوہر کہتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیا شریعت میں ایسا ہی ہے؟ یہ ایک اور جیسے آپ نے فرمایا کہ معاشرے کا ابھرتا ہوا پھوڑا ہے جو ہمارے ہاں یک طرفہ ظلم کی ایک شکل بلکہ کہا جائے. دیکھیں پہلے میں عرض کر دوں، شریعت میں جب شادی ایک کانٹریکٹ ہے، بالکل اس کو سمجھنا چاہیے، یہ عقد ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے کانٹریکٹس پورے کرو. اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. جس طرح میں آپ سے گھر خرید رہا ہوں تو ایک کانٹریکٹ ہے، اس میں ہم طے کر رہے ہیں آپ کی کیا حقوق ہے، میرے کیا ہے. گھر کرائے پہ لے رہا ہوں، کانٹریکٹ ہے نا کہ بھی آپ کا گھر ہے، میں رہ رہا ہوں تو اس کے کوئی حقوق ہے. تو اس میں شوہر یہ کانٹریکٹ کرتا ہے کہ بھی میں آپ کو اپنے عقد میں لے رہا ہوں اور میں آپ کو ایک اچھی عرف کے مطابق، اپنی حیثیت آپ کے خاندان کے مطابق گھر دوں گا، آپ کے خاندان کے عرف کے مطابق میں آپ کو اچھا کھانا دوں گا، اچھے کپڑے، یہ میں دوں گا. یہ شوہر کی طرف سے ہے. بیوی کی طرف سے یہ ہے کہ میں آپ کے جو جس مقصد کے لیے شادی ہو رہی ہے وہ اس کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں گی اور میں آپ کا خیال کروں گی. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پورے خاندان کا میں خیال کروں گی. یہ عورت کے ذمے کہیں بھی نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ اور بات ہے کہ اس گھر میں اگر جو کہتے ہیں نا یعنی عدل بدل کا کام، کہ اگر وہ سسر کے ساس کے گھر میں رہتے ہیں اور سسر ساس بہت زیادہ احسان ان پہ کر رہے ہیں تو بھئی اس کو بھی چاہیے بھی احسان کریں. ساس بھی احسان کری، بھی احسان کرے. بھئی وہ گھر کا خرچہ مثلا ساس سسر برداشت کر رہے ہیں تو بھئی یہ بیٹا بھی خیال کرے، بھی خیال کرے. لیکن یہ سارے دیوروں کا کام کرنا تو کہیں سے نہیں آ رہا.
اچھا ایک طریقہ یہ کہ ممکن ہے دیور بہت کام کرتا ہو، خیال کرتا ہو، تو پھر یہ بھی اتنا خیال کرے، لیکن یہ ذمہ داری شریعت کے لحاظ سے بالکل نہیں، ظلم ہے۔ شوہر کے ذمے ہیں کہ بیوی کو اگر وہ کہے الگ گھر لے کے دے، یا کم سے کم ایسا الگ پورشن بنا کے دے جس میں کسی اور کی انٹرفیرنس نہ ہو۔ پورشن کا مطلب اس میں ایک کمرہ بھی ہو، اس میں ایک لاؤنج بھی ہو، تھوڑی جگہ بھی ہو، الگ واش روم، الگ کچن ہو، جس میں کسی کی انٹرفیرنس نہ ہو۔ اور یہ آج کل جو جھگڑے ہو رہے ہیں یہ اسی خلط عمل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہیں گے بڑی محبتیں ہوں گی، جوائنٹ فیملی میں اور تباہی ہو رہی ہے، کیونکہ بنے ہوئے نہیں ہیں، سنت حقوق نہیں پتہ، مزاج صحیح نہیں ہے، تو جب رہتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کل ہم کہتے ہیں آج کل جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہیے۔ بھائی آپ والدین کے گھر جا کے ان کی خدمت کر لیں، الگ رہیں، کیونکہ آپ رہیں گے اور جھگڑا کریں گے جا کے، تو الگ اگر وہ کہتی ہے اس کا الگ ہے، تو لہٰذا یہ ظلم ہے، عورت کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے جتنا کرے یہ اس کا احسان ہے، اور شوہر کو یہ احسان ماننا چاہیے کہ وہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شوہر کو بیوی کا یہ احسان ماننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خلا کے بعد عورت پر عدت لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ ارشاد۔ جی خلا جو ہے نا وہ طلاق کی ایک صورت ہے، تو میاں بیوی میں سپریشن جب بھی ہوتی ہے عدت ہوتی ہے، اچھا، اور خلا ہو، طلاق ایکسپلیسٹلی ہو، یا تیسری صورت ہے فسخ نکاح بطریق خلا، جو اکثر پاکستان میں ہوتا ہے، جو پاکستان کا ایکٹ ڈسولوشن آف میرج ایکٹ 1942 کا چل رہا ہے، کہ اگر شوہر طلاق نہ دے رہا ہو، ضد کر رہا ہو اور تنگ کر رہا ہو عورت کو، تو عورت کورٹ میں جاتی ہے، اور کورٹ دیکھتا ہے کہ بھئی وہ کوشش کرتا ہے مل جائیں، نہیں ہوتا تو وہ دیکھتا ہے اگر شوہر ضد کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے بیوی کو، تو وہ نکاح کو سیپریٹ کر دیتے۔ جس دن ڈگری پاس ہوئی ہے خلا کی یا ڈسولوشن آف میرج ایکٹ کی یا تفریق نکاح کی، اس دن سے عورت کو عدت گزارنی ہے۔ تو جو بھی طلاق ہوگی اس میں، طلاق کی جو بھی صورت سیپریشن کی، اس میں عدت آئے گی۔ عدت کتنی ہے جی؟ تو طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ایام ہے، 3 مینسز، عورت 3 مینسز پورے کرے گی، اور اگر اس عورت کو مینسز نہیں آتے تو پھر 3 مہینے، وہ 3 اسلامی مہینے چاند کے پورے کرے گی، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ خلا اور طلاق میں فرق میں نے بتا دیا کہ طلاق وہ ہوتی ہے جب یونیلیٹرلی ایک طرف سے شوہر بول دے طلاق ہے لکھ کے دے دے، اور خلا وہ ہوتی ہے کہ 2 صورتیں خلا کی، ایک تو میاں بیوی آپس میں معاہدہ کر لیں، عورت بولے کبھی میری جان چھوڑو اور میں اپنا مہر تمہیں دیتی ہوں، تم وہ بے شک رکھ لو، اور دوسری صورت خلا کی وہ ہے جو کورٹ کا خلا ہوتا ہے، جس کو ڈسولوشن آف میرج کہتے ہیں، فسخ نکاح، کہ جج پھر انٹرفیئر کر کے اور وہ نکاح کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے طلاق اور خلا میں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو خلا بیوی لے رہی ہے اس میں بھی شوہر طلاق دے رہا ہے۔ دیکھیں جب آؤٹ آف کورٹ ہے اس میں تو شوہر طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جب ان کورٹ ہے تو شوہر نہیں دے رہا، پھر جج سیپریشن کرا رہا ہے شوہر کے بہاف پہ، تو وہ بھی ایک طرح سے طلاق ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جج سیپریشن کرا رہا ہے، لیکن شوہر کو بلا کر کیا جج یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ٹھیک ہے یہ خلا مانگ رہی ہیں؟ میں عرض کروں کہ جو لا لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، لیکن پریکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈسولوشن آف میرج اس وقت ہوتا ہے جب شوہر ضد پہ آ جائے، شوہر بولے میں نہیں آتا، میں نہیں کرتا، ہاں اب نہیں آتا تو جج آن بہاف آف دا شوہر، اکثر پریکٹس میں پروسیجر پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، تو پھر جج آن جب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں شوہر کے بہاف پہ کرتا ہوں، اور یہ فقہ مالکی کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا، اور پاکستان کا لا بھی ہے اور علماء بھی اس کو پروف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ان کیس شوہر نہیں آتا، کورٹ بلاتی ہے اسے لیکن وہ نہیں آتا، اور وہ جیسا آپ نے کہا کہ اس نے بیوی کو لٹکائے ہوا ہے، معلق ہے وہ، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیوی خلا مانگ رہی ہے، خلا دے دی گئی، اور تم بالکل اب آزاد ہو۔ اگر شوہر بعد میں جا کے اس ڈکری کو چیلنج کر دیتا ہے تو کیا اس ڈکری کی کوئی حیثیت ہوگی؟ شوہر چیلنج نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، جب جج نے طلاق دے دی، فسخ نکاح سیپریشن کر دی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے شوہر نے دی، اچھا، اب وہ نہیں چیلنج کر سکتا، وہ ختم ہو گئی۔ البتہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب جج سیپریٹ کراتا ہے فسخ نکاح، یہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں نکاح ختم ہو گیا لیکن طلاق ایک ہوئی ہے۔ اب اگر شوہر اس کے بعد فسخ نکاح کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو رضامندی سے رکھ سکتا ہے، یعنی پھر وہ دوبارہ نکاح ہوگا،
بیوی اگر دوبارہ راضی ہو، ٹھیک، کیونکہ 2 طلاقیں باقی رہ گئی ہیں، جی، بیوی راضی ہو، شوہر بھی راضی ہو، پھر وہ نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں، رجوع نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے ڈسولوشن آف میرج یا فسخ نکاح کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز میں کوئی آخری رکعت میں شامل ہو اور اس کا دل مطمئن نہ ہو، نماز پڑھ لی اس کا دل مطمئن نہ ہو اور وہ کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز ادا کر لے جمعے کی، تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ سرکار دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، اس کے پیچھے میں پہلے تو جواب دیتا ہوں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اچھا جب آپ ایک مسجد میں پہنچ گئے، آپ کو جمعہ تحیات میں بھی ملا ہے تو آپ جمعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کی ہو گئی. جب شریعت نے کہا ہے کہ ہو گئی، اب آپ کیوں خواہ مخواہ وہم کرتے؟ ہاں اگر آپ گئے اور جمعہ ختم ہو گیا ہے وہاں پر، تو پھر آپ اگر دوسری مسجد میں مل جاتا ہے تو آپ مل لیں. یا پہلے سے آپ کو خیال تھا کہ اس مسجد میں میں لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے دوسری مسجد میں جہاں چیز چلے گا، لیکن آپ مسجد میں چلے گئے تو آپ ایک نماز کو 2 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے. آپ نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ وہی ہوا جو آپ نے پڑھا. دوسرا جو اس کے پیچھے کاز ہے، کیونکہ ہم مسائل کا اس طرح جواب، وہ وہم ہے. جی تو وہم نہیں کرنا چاہیے. اور وہم کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک آدمی وہمی ہوتا ہے، نمبر 2 اس کو علم نہیں ہوتا. تو بھئی جب شریعت نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جب آپ نے آپ کو تحیات بھی مل گئی تو نماز مل گئی آپ کو، بس اب آپ اس کو ناقص نہ سمجھیں، وہ نماز ہو گئی. آئندہ کوشش کرتے رہیں آپ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو، پہلے جائیں، لیکن اب آپ خواہ مخواہ دوسری جگہ وہم کریں صحیح ہوا نہیں ہوا، یہ کم علمی کی علامت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کلیئر. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی حادثے کے بعد جسم کا کوئی حصہ کمزور یا خراب ہو جائے تو کیا آپ مصنوعی اعضاء لگا سکتے ہیں؟ مصنوعی اعضاء. جی ہاں جی، مصنوعی اعضاء لگانے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ڈسکشن بھی جائز ہے. کہیں بھی لگانا، لمبس، کسی کا ہاتھ نہ کرے ناکارہ ہو گیا، پاؤں ناکارہ ہو گیا تو وہ لگا سکتے ہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کسی نے اگر پاؤں لگا لیا مصنوعی تو اب وہ اس کو دھوئے گا کہ نہیں وضو کی طرح؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو بھی مسح کرے گا اس کے اوپر یا دھوئے گا، کہ بھئی وہ اس کے اب اس کو وہ ایسے سمجھے جیسے میرا اصلی پاؤں ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر بھی وہ کرے، اس کو یعنی وہ اپنے آرگن کی طرح سمجھ کے کرے. تو یہ تو جائز ہے، بلکہ اچھا انسانیت کی خدمت ہے، یہ تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج کل تو سارے آرگنز اب آرٹیفیشل بننا شروع ہو رہے ہیں اور میڈیکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کوئی جو سرجری ہو رہی ہے. جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرگن ٹرانسپلانٹ میں، ٹھیک، کہ آپ کسی اور کی لمب اوریجنل لگائیں، مثلا کسی کا جگر لگائیں، کسی کا دل لگائیں، کسی کی کڈنی لگائیں، اس میں ڈسکشن ہے. وہ بھی جب لائف سیونگ آرگنز ہیں تو اس میں اکثر علماء اس کو جائز کہتے ہیں. اس کو جائز کہتے ہیں. بالکل. اور وہ ایک نیا کیس آیا تھا کہ بندر کا دل لگا دیا جائے یا خنزیر کا دل لگا دیا جائے کسی انسان کو، تو اس جانور کا دل یا اس جانور کا کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا کہ جس کو دین نے حرام قرار دیا. ہاں اس میں کوئی ڈسکشن ہے جی، اور میں اس پہ ابھی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ انڈر ریسرچ ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے جب تک کسی کوئی چیز پہ آپ حتمی رائے نہ بنا لیجئے ہمارے بڑوں کی تو ہم نہیں. بہترین بہترین. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد اور نام کس نے مقرر کیے ہیں؟ دیکھیں یہ جب ہوتا کیا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، بڑا اچھا سوال ہے ان کا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی تو اس ترتیب پہ نہیں ہے جس ترتیب پہ آج قرآن ہے، یہ اشکال ہے نا. تو مطلب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی ہے، دوسری وحی یا ایھا المدثر ہے، اس طرح. تو ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے، آپ بتاتے، تو پھر آپ جو صحابہ تھے خاص جو آپ سے جن کو آپ بتاتے لکھواتے، ابی بن کعب وغیرہ، تو آپ ان کو کہتے تھے اس کو فلاں جگہ رکھ دو، ٹھیک، تو وہ اس جگہ آ جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صورتوں کے نام بتائے ہیں. چنانچہ جو حدیثوں میں کتاب التفسیر ہے اس میں اللہ کے نبی نے خود بتایا، مثلا ہم پڑھتے ہیں ابھی سورہ یاسین کے فضائل ہیں، سورہ رحمان کے، یہ حدیث میں تو صورتوں کے نام بھی اللہ کے نبی نے رکھے ہیں اور کس آیت کو کہاں ہونا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے یا صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے بتایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ترتیب نزولی ہے جی اور ایک ترتیب رسولی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ بھی فرمایا پورے قرآن کریم کا جبریل امین کے ساتھ، ترتیب نزولی کے مطابق، ترتیب رسولی کے مطابق. جی الحمد سے لے کر والناس تک. جی بالکل. یہ بلکہ ہر رمضان آپ دور فرمایا کرتے تھے، جی جو آخری رمضان آپ کی زندگی کا اس میں 2 مرتبہ دور، 2 مرتبہ دہرایا گیا پورا قرآن کریم.
मुफ्ती साहब एक आध सवाल यहाँ से ले लेते हैं अब। वीडियो क्वेश्चंस हम रखते रहेंगे आपकी खिदमत में। सवाल ये है, वो बड़ा अच्छा सवाल है, ये राव सलमान साहब का जापान से। उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान से जापान जाऊं तो नमाजें बहुत तेज़ी से आती हैं, ऐसे में जहाज़ में नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ा होगा? हाँ, अहम सवाल है। इसमें 2-3 बातें मैं उनको वन बाय वन जिक्र करता हूँ। ठीक। एक तो जो इन्होंने कहा ना कि ज़ाहिर है अब आप सूरज के मुखालिफ सफ़र कर रहे हैं कि सूरज ईस्ट से निकल रहा है और आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जहाज़ यूँ जा रहे हैं और सूरज यूँ जा रहे जी, हैं, जी। तो नमाज़ें तेज़ तेज़ आ रही हैं। जी। अच्छा देखिए, पहले तो ये समझ लें कि जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। जहाज़ में तरीका ये है कि अगर मुमकिन हो खड़ा होना, आप खड़े होकर पढ़ लें, लेकिन आजकल मुमकिन नहीं है और आयाटा के रूल्स ये हैं कि बग़ैर वजह के वो आपको खड़े नहीं होने देते। तो अगर आपको एयर होस्टेस या स्टीवर्डर्स कह रहे हैं कि आप ना खड़े हो, तो आप ना खड़े हो, आप बैठ के नमाज़ पढ़ लें। फिर बैठ के आपको थोड़ी सी जोग्राफी आनी चाहिए। मैप पे भी आ रहा होता है स्क्रीन पे कि मक्का किस तरफ है। आप एक अंदाज़ा लगाएं, अगर आप राइट या लेफ़्ट मुड़कर, ज़रा सा मुड़कर मक्का उस तरफ है, आप उस तरफ नमाज़ पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। और अगर बिल्कुल मुड़ना मुमकिन नहीं, मक्का फ़र्ज़ करें पीछे है, मसलन जापान जाएंगे तो मक्का पीछे आएगा पाकिस्तान से, तो फिर आप सीधा नमाज़ पढ़ लें। इस पर मैंने एक फतवा डिटेल लिखा हुआ है 12 सफ़े का, अप्रूव भी हुआ है, तो आपकी नमाज इस तरह हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मसला ये आएगा कि अगर वज़ू नहीं है तो आप वज़ू, ज़ाहिर है जहाज़ में इतना पानी होता है, लेकिन आप जहाज़ में जब वज़ू करें, ट्रेन में वज़ू करें, ये समझ होनी चाहिए कि मुख्तसर वज़ू करें। हर उज़्व को 3-3 मरतबा ना धोएं, एक मरतबा धोएं, क्योंकि पानी कम है। नंबर 2, गंद हो जाएगा। और जब आप वज़ू करें तो आप नीचे साफ़ करें। ये ना हो कि लोगों में मशहूर हो जाए, गैर मुस्लिमों में, कि मुसलमान जब कहीं से निकलता है गंदा करके निकलता है। आपने अगर वॉशरूम में वज़ू किया, आप टिशू लेके, नैपकिन्स लेके उसको साफ़ करें और एक दफ़ा हाथ धोएं। एक गिलास से आप वज़ू पूरा कर सकते हैं इस तरह का। तीसरी बात, जैसे मैंने बता दिया, आप सीट पे बैठे नमाज़ पढ़ लें। चौथी बात, अगर ये इस केस में कि आप मुखालिफ जा रहे हैं, बस ज़ोर असर का आपको पता नहीं लग रहा, बहुत तेज़ गुजरी है, या मगरिब इशा बड़ी तेज़ है, तो आप जमा कर लें नमाज। ज़ोर असर मिलाकर पढ़ लें, ज़ोर के टाइम पे, असर के टाइम पे, और मगरिब इशा को मिलाकर पढ़ लें, मगरिब इशा के टाइम पे। अहनाफ के नज़दीक ये मिलाकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन जुमहूर के नज़दीक दुरुस्त है। और हनफी मुफ्तियान कराम जो बड़े मुहक्किक हैं, वो कहते हैं जब मुश्किल हो, हाजत हो, मजबूरी हो, तो हनफी भी 2 नमाज़ों को सफ़र में जमा कर सकता है। तो ये तरीका था जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का। एक और बात ये कि जहाज़ में टाइम कैसे देखिए आप, तो वो सूरज का टाइम देखिए आप। एक तरीका तो ये कि मसलन आप गुज़र रहे हैं, फ़र्ज़ करें बम्बई के ऊपर से, तो आपको ये अंदाज़ा हो कि भी बम्बई में टाइम क्या होगा ज़ोहर का। नंबर 2, आप सूरज देख लें। अच्छा, अगर नीचे सूरज गुरूब हो चुका है और मुझे जहाज़ से नज़र आ रहा है, तो मेरे नज़दीक गुरूब नहीं हुआ, याद रखें। मैं मुकल्लफ़ हूँ अपने देखने का, तो मुझे जब तक सूरज नज़र आ रहा है तो असर का टाइम है, जब मुझे सनसेट नज़र आ गया तो गुरूब हो गया। इसी तरह सनराइज़, जब मुझे सूरज की रोशनी नज़र आ गई हॉरिज़न पे, तो मैं समझूं फजर का टाइम हो गया, हल्की सी रोशनी, अब फजर पढ़ लें। जब सूरज निकलना मुझे नज़र आ गया, अब ऊपर सूरज पहले निकलेगा, गोया कि जहाज़ में फजर का वक्त पहले ख़त्म होगा, ज़मीन पे बाद में ख़त्म होगा, जहाज़ वाले को ऊपर से नज़र आ रहा है। तो लिहाजा वो इस हिसाब से अपनी नमाज़ें पढ़ लें, और रुख़्सती है, बहुत आसानी है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन पढ़े, नहीं पढ़ना, और 2 नमाजें आपने फरमाया कि उनको जहाँ ज़रूरत हो मिला के जहाँ पढ़ें। ज़रूरत हो मिला के पढ़ लें। आपका बड़ा शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको अच्छा रखे। हमेशा की तरह आज भी हमने आपसे बहुत सीखा। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को अल्लाह सलामत रखे। तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी दूर कर देते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। ये जुमा और हफ्ता 2 दिन हमारे ये प्रोग्राम होते हैं सवाल व जवाब के। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की किसी एक आयत पर या एक से ज़ायद आयात पर गुफ्तगू करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से, और कुरान करीम के उन आयात को लम्हे मौजूद से जोड़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि बेहतरीन अदब वो है जो तुम्हें हराम चीज़ों से बाज रखे। बेहतरीन अदब वो है जो तुम्हें हराम चीज़ों से बाज रखे।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔